माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहिल लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बात हो रही थी किताब अक़ाइद इमामिया की पहली फासल इलाहियात में खुदावंद मुतआल की सिफ़ात के बारे में ज़िक्र किया था कि हम शिया खैरुल बरिया का अक़ीदा ये है कि खुदावंद मुतआल की सिफ़ात ऐन ज़ात है। खुदा की सिफ़ात उसकी ज़ात पर ज़ायद नहीं है। साहिब किताब फरमाते हैं कि इस बात का अक़ीदा रखना कि खुदावंद मुतआल की ज़ात और है और उसकी सिफ़ात और है, यानी खुदावंद मुतआल की सिफ़ात ज़ात बर ज़ायद हैं, ज़ायद बर ज़ात है। खुदावंद मुतआल की सिफ़ात ज़ायद बर ज़ात है कि खुदा की सिफ़ात उसकी ज़ात पर ज़ायद हैं। ये अक़ीदा रखना खुदावंद मुतआल के मुरक्कब होने को लाज़िम आता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुरक्कब नहीं बसीत है। इससे तअद्दुदुल क़ुदमा का नज़रिया लाज़िम आता है, जबकि ये बातिल है। इससे ज़ात वाजिबुल वजूद का क्या है में किसी और का शरीक होना लाज़िम आता है, जबकि खुदावंद मुतआल की ज़ात वो ज़ात है कि जो वाहिद यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। सही। और इस पर साहिब किताब ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पेश किया है। साहिब किताब फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इस फरमान में कि कमालुल इखलास लहू नफ़ीउस सिफ़ात अन्हु, अपने इस सिफ़ात में, अपने इस फरमान में मौला अली अलैहिस्सलाम ये अक़ीदा बयान कर रहे हैं कि खुदावंद मुतआल की सिफ़ात सुबूतिया ज़ातिया का मतलब यह है कि उसकी सिफ़ात ऐन ज़ात है, उसकी सिफ़ात ज़ायद बर ज़ात नहीं है। इससे मशाकिल लाज़िम आते हैं। तो मौला ने अपने इस फरमान में फरमाया कि नफ़ी सिफ़ात अन्हु कमालुल इखलास लहू, तौहीद का कमाल ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाहिद और यकता मानने का कमाल ये है कि नफ़ी सिफ़ात अन्हु, हम नफ़ी करें इस बात से कि उसकी सिफ़ात उसकी ज़ात पर ज़ायद नहीं है, बल्कि उसकी सिफ़ात ऐने ज़ात है। उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों कहा? इसलिए ले शहादत कुल्ले सिफ़तिन अन्नहा गैरुल मौसूफ है, इसलिए कि हर सिफत ये गवाही देती है कि वो मौसूफ के अलावा है। व शहादत कुल्ले मौसूफिन अन्नहु गैरु सिफ़ा, और हर मौसूफ ये गवाही देता है कि वो सिफत का गैर है। लिहाजा अगर हम इस बात के कायल हो गए कि खुदा की सिफ़ात ज़ायद बर ज़ात है, तो इससे इसनैनियत लाज़िम आएगी। इससे ये लाज़िम आएगा कि खुदा की ज़ात और है और उसका इल्म और है, खुदा की ज़ात और है उसकी कुदरत और है, खुदा की ज़ात और है उसका गनी होना और है, खुदा की ज़ात और है और उसका हई जिंदा होना और है। फरमाते हैं कि अगर इससे क्या लाज़िम आएगा? मौला फरमाते हैं फमन वसफ़ल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस बात की सिफ़त लगा दी कि खुदा की सिफ़ात उसकी ज़ात पर ज़ायद है, फ़क़त क़ारनहू, बस उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथी बना दिया। सही, यानी मिला दिया अल्लाह को
किसी यानी उसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए शरीक करार दे दिया। वमन सन्नाहु फ़क़द वमन करनहु फ़क़द सन्नाहु, और जिसने अल्लाह के साथ किसी और को मिला दिया वो दोइयत का कायल हो गया, इसनैनियत का कायल हो गया। वमन सन्नाहु, और जो इसनैनियत का कायल हुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक मौसूफ है और दूसरा सिफत है, एक ज़ात है और दूसरा उसकी सिफत है। फ़क़द जज़्ज़ाहु, उसने उसके जुज़ बना दिए, अल्लाह के अज्ज़ा बना दिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक ज़ात से और दूसरा सिफत से। वमन जज़्ज़ाहु, मौला फरमाते जिसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला को के अज्जा बना दिए और अल्लाह को मुरक्कब जान लिया, फ़क़द जहलहु, तो वो खुदा की मार्फत से जाहिल हुआ। खुदा की मार्फत खुदा के मुरक्कब होने में नहीं है, बल्कि खुदा की मार्फत ये है कि खुदावंद मुतआल बसीत है, वो अज्जा से मिलकर नहीं बना, इसलिए कि जो मुरक्कब हुआ करता है वो अपने अज्जा का मोहताज होता है, जबकि खुदा किसी का मोहताज नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वल्लाहु गनिय्युन व अंतुमुल फुक़रा। ऐ लोगो याद रखो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक से बेनियाज है, अपने वजूद में बाकी रहने के, अपने वजूद में आने के। व अंतुमुल फुक़रा, मोहताज हो तो तुम हो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो लिहाजा ये अकीदा रखने के लिए ज़रूरी है हम इस बात के कायल हों कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात मुरक्कब नहीं है। जब मुरक्कब नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफत और ज़ात में कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं अकीदतुना फिल अदल, आदल के बारे में। खुदा की तौहीद का अकीदा गुज़र चुका कि खुदा वाहिद व यकता है, ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में, इबादत में। उसके बाद खुदा की सिफ़ात के हवाले से बहस मुकम्मल हो चुकी, और आज है अकीदतुना फिल अदल। खुदा की सिफ़ात में से एक सिफ़त आदल होना भी है, आदिल होना भी है। तो यहाँ पर ये सवाल किया जा सकता है कि मौलाना साहब, जब आप खुदा की सिफ़ात के बारे में बहस कर चुके हैं तो फिर अदल इलाही को अलहदा ज़िक्र करने का क्या मतलब? आदिल होना भी तो खुदा की एक सिफत है ना, तो फिर इसको अलहदा अकायद इमामिया में और इसके अलावा शिया की कुतुब में क्यों ज़िक्र किया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि खुदा के आदिल होने का अकीदा रखना, इसमें मज़हब शिया खैरुल बरिया मुनफरिद है। सही, इसलिए कि मुसलमानों में मज़हब तशय्यो के अलावा जितने भी फ़िरक हैं वो खुदा के आदिल होने के कायल नहीं है। इसलिए उसकी वजह ये है कि मज़हब तशय्यो जो है वो अक्ल का मज़हब है। सही, मज़हब तशय्यो इस बात का हुक्म लगाता है, मज़हब तशय्यो इस बात का अकीदा रखता है कि हुस्न और कुब अक्ली है, कि कुल्लु मा हकम बिहिल अक्लो हकम बिहि शरअ, कुल्लु मा हसन बिहि शरअ हसन, कुल्लु मा हसन बिहिल अक्लो हसन बिहि शरअ, व कुल्लु मा कब्बह बिहिल अक्लो कब्बह बिहि शरअ, कि शरीयत भी उसे अच्छा जानती है जिसे अक्ल अच्छा जाने, शरीयत भी उसे बुरा कहती है जिसे अक्ल अच्छा जाने, अक्ल बुरा जाने। तो लिहाजा हुस्नो को अक्ली के कायल हैं मज़हब तशय्यो वाले। तो आदल का मतलब क्या है? इंसाफ। सही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदिल है का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जालिम नहीं है। फरमाते आदल कैसे होता है? कहते हैं कि हर शय को उसके मकाम पर रखने का नाम क्या है? अदल है। आदल का मतलब यह है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारे में आदल का अकीदा रखने का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर वो काम अंजाम देता है कि जिसे अक्ल अच्छा जानती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर उस काम
کو انجام نہیں دیتا اور ہر اس کام کے انجام دینے کا حکم نہیں دیتا جس کو عقل اچھا نہ جانے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عقل کہ جس کا خالق خود خدا ہے، وہ عقل جب اچھے کو اچھا کہتی ہے اور برے کو برا کہتی ہے تو جو رئیس العقل ہے، جو خالق العقل ہے، وہ کیسے اچھے کو برا کہہ سکتا ہے اور برے کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ یہاں پر جو دوسرے مسلمان ہیں انہوں نے مذہب شیعہ کے ساتھ اختلاف کیا، کہا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ قادر ہے کہ وہ گنہگار کو جنت میں ڈال دے، اور اللہ قادر ہے کہ وہ ایک مطیع اور فرما بردار کو جہنم میں ڈال کے لا یسأل عنہ وہم یسألون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خدا سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ اس قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہوئے کہ لا یسأل عنہ وہم یسألون، اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال نہیں ہوگا اور بندوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے، لہذا دوسرے مسلمان اس بات کے قائل ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیونکہ ہر شے پر قادر ہے، کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ چاہے تو گنہگار کو جنت میں ڈال دے اور چاہے تو ایک مطیع اور فرما بردار کو جہنم میں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے بعض فرق اس بات کے قائل ہوئے کہ وہ یزید اور یزید کے ماننے والوں کو برا نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے وہ گنہگار تھا، ٹھیک ہے اس نے نواس رسول کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، چاہے تو یزید کو جنت میں ڈال دے اور چاہے تو جو یزید کے مخالف ہیں اور جو حسین کے حامی ہیں العیاذ باللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ وہ اس طرح کے قائل ہوئے، مگر شیعہ خیر البریہ اس بات کے قائل ہیں اور انہیں اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ نسلم، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لا یسأل عنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ جو کچھ پوچھا جائے گا وہ مخلوق سے ہی پوچھا جائے گا۔ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے جو رئیس العقل ہے، جو خالق العقل ہے، جو خالق الحسن والقبح ہے، تو اس کا رئیس العقل ہونا، اس کا خالق العقل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر اس کام کو انجام دے کہ جو اچھا ہے اور ہر اس کام کو انجام نہ دے کہ جو کیا ہے، برا ہے، کیونکہ ظلم ایک بری شے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود ظلم کی مذمت کرتا ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظلم کرنے والے سے اچھا سلوک کرے گا؟ صحیح، عقیدتنا بالعدل ونعتقد، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں شیعہ خیر البریہ اس بات کا، انا من صفاتہ تعالی الثبوتیت الکمالیت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کمالیہ میں سے ہے، کیا ہے؟ انہ عادل غیر ظالم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فلا یجور فی قضائہ، بس وہ اپنے فیصلے میں زیادتی نہیں کرتا، ولا یحیف فی حکمہ، اور اپنے حکم میں ظلم و جور نہیں کرتا۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں حکم کا معنی ہے اثبات امر لامر او نفیہ عنہ، کہ ایک شے کو کسی کے لیے ثابت کرنا یا ایک شے کی کسی کے لیے نفی کرنا۔ مثال کے طور پر کہ ایک مطیع اور فرما بردار کے لیے ثابت کرنا کہ جنت اس کا حق ہے، ایک گنہگار اور ظالم اور خطا کار کے لیے نفی کرنا کہ یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہتے اس
اللہ کے اس حکم میں خدا ظلم اور زیادتی کرنے والا، یحیف بمانا ظلم اور زیادتی کرنا۔ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيفُ فِي حُکْمِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں جو وہ لگاتا ہے اپنے بندوں کے حق میں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ پس اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یصیب المطیعین، جب اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اپنے فیصلے میں جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، تو پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما برداروں کو کیا کر دے گا؟ ثواب عطا کرے گا۔ وَلَهُ أَن يُجَازِ الْعَاصِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ضروری ہے کہ وہ گنہگاروں کو کیا کرے؟ سزا دے۔ یہاں پر یجازی بمانا سزا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ أَن يُجَازِ الْعَاصِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ گنہگاروں کو کیا کرے گا؟ سزا دے گا، اس لیے کہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ وَلَا يُكَلِّفُ عِبَادَهُ مَا لَا يُطِيقُونَ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جس بات کی وہ طاقت نہیں رکھتے اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ وَلَا يُعَاقِبُهُمْ زِيَادَةً عَلَىٰ مَا يَسْتَحِقُّونَ، فرماتے ہیں جس بات کے وہ مستحق نہیں ہیں اس سے بڑھ کر، وَلَا يُعَاقِبُهُمْ زِيَادَةً عَلَىٰ ما يستحقون، فرماتے ہیں جس بات کے وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ کر انہیں خدا عذاب نہیں دیتا۔ صحیح، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، مسلمان ہے، مرد مومن ہے، جس نے العیاذ باللہ جس نے برا کام کیا ہے، زنا کیا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ صحیح، تو خداوند متعال مثال کے طور پر 10 بندوں نے ایسا کام کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اتنی ہی سزا دے گا کہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ صحیح، جس کے وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ کر انہیں سزا دینے والا نہیں ہے۔ وَنَعْتَقِدُ، اور ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں انہو سبحانہ تعالی، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لا یترک الحسن عند المزاحمت، عند عدم المزاحمت، کہا جب حسن اور قبح اکٹھے نہ ہو رہے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ حسن کو ہی اختیار کرتا ہے، حسن کو کبھی بھی ترک نہیں کرتا۔ صحیح، وَلَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ، اور اللہ تعالیٰ کبھی فعل کو کبھی بھی انجام نہیں دیتا۔ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قدرت رکھتا ہے اللہ اس بات پر فعل الحسن و ترک القبیح، کہ وہ اچھے کام کو انجام دے اور برے کام سے رک جائے۔ مَعَ فَرْضِ عِلْمِهِ بِحُسْنِ الْحَسَنِ وَقُبْحِ الْقَبِیحِ، ہاں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ اسے علم ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ بات، مع فرض علم ہی، اللہ کے علم میں ہے یہ بات، بحسن الحسن حسن و قبح القبح، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات کا علم ہے، خدا جانتا ہے فلاں حسن ہے اور فلاں کیا ہے؟ کبھی ہے، فلاں کام اچھا ہے اور فلاں کام برا ہے، کہتے ہیں اس کے علم میں ہے کہ فلاں کام اچھا ہے اور اچھے کو انجام دینا اچھا ہے، وہ قبح القبح اور برے کو انجام دینا برا ہے۔ اس علم کا فرض کرنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اس بات کا علم ہے، یہ فرض کرنے کے بعد بھی خداوند متعال کبھی بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی اچھے کام کو چھوڑتا نہیں ہے اور برے کام کو ترک، یعنی برے کام کو انجام دیتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ قادر ہے اس بات کر کے وہ اچھے کام کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اچھے کام کو انجام بھی دے سکتا ہے اور برے کام کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ صحیح، وَغِنَاهُ عَن تَرْكِ الْحَسَنِ وَعَن فِعْلِ الْقَبِیحِ، اور وہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے اس بات سے کہ وہ حسن کو چھوڑ دے، وعن فعل القبیح، اور کبھی کام کو انجام دے دے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی
اس بات پر قادر ہے کہ برے کام کو انجام دے اور اچھے کام کو چھوڑ دے۔ صحیح، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتا ہے؟ اچھے کام کو انجام دیتا ہے اور برے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ فَلَلْ حَسَنُ يَتَضَرَّرُ بِفِعْلِهِ، اس لیے کہ جب وہ قادر ہے، جب وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، پس کوئی اچھا کام جو خدا انجام دیتا ہے خدا کو نقصان دینے والا نہیں ہے۔ فَلَلْ حَسَنُ يَتَضَرَّرُ بِفِعْلِهِ، پس اللہ سبحانہ و تعالی کوئی اچھا کام بھی، کوئی اچھا کام انجام دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا۔ حتیٰ یحتاج الی ترک، یہاں تک کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اللہ کو اس اچھے کام کے چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہیں۔ وَلَلْ قَبِیحُ یَفْتَقِرُ اِلَیْہِ حَتَّى یَفْعَلُهُ، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی برے کام کے انجام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برے کام کو انجام دیتا ہے۔ نہ، یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہیں۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ حَكِيمٌ، اس کے باوجود کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے ان تمام باتوں سے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی حکیم ہے۔ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ فِعْلُهُ مُطَابِقًا لِلْحِکْمَةِ، فرماتے جب وہ حکیم ہے تو ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر کام اس کی حکمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں گھوڑے کے منہ میں لوہے کے حلقے کو حکمت کہتے ہیں۔ گھوڑے کے منہ میں ڈالتے ہیں نا، لوہے کا ایک حلقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لوہے کے حلقے کو کیا کہتے ہیں؟ گھوڑے کے منہ میں جو ڈالتے ہیں اس لوہے کے حلقے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حکمت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کنایا ہے اس بات سے کہ وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو حلقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس گھوڑے کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ تو یہ کنایا ہے اس بات سے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے تو ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر فعل حکمت اور درستگی کے مطابق ہو۔ یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہو جائے گی؟ درستگی۔ وَعَلَى حَسْبِ النِّظَامِ الْأَكْمَلِ، اور ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام کامل اور اکمل نظام کے مطابق ہونا چاہیے۔ فَلَوْ كَانَ يَفْعَلُ الظُّلْمَ وَالْقَبِيحَ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ظلم اور برے کام کو انجام دے، جبکہ ہم شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ ہے تعالی عن ذالک، اللہ تعالیٰ ظلم اور برے کام کو انجام دینے سے پاک و پاکیزہ ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں جس طرح کے مسلمانوں کے بعض فرقے قائل ہے، فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ أَرْبَعِ صُوَرٍ، پس معاملہ جو ہے 4 حالات سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1، ان یکون جاہلا بالامر فلا یدری انہ کبیح، پہلی صورت تو یہ بنے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی کام کے متعلق جاہل ہے اور نہیں جانتا کہ یہ کبیح ہے یا اچھا ہے، انجام دے دیا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ظلم کو انجام دے رہا ہے کیونکہ نہیں جانتا کہ یہ جاہل ہے۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت، ان یکون عالما بہ، اللہ سبحانہ و تعالی عالم ہے، جانتا ہے فلاں اچھا ہے فلاں کبیح ہے، ٹھیک ہے، ولکنہ مجبور علی فعلہ، مگر کبیح اور ظلم کے انجام دینے پر مجبور ہے، عاجز عن ترکہ، اور اس کے ترک پر عاجز ہے۔ یہ دوسری صورت نکل سکتی ہے۔ تیسری، ان یکون عالما بہ وغیر مجبور علیہ، عالم ہے مجبور بھی اس کام کے انجام دینے پر نہیں ہے، ولکنہ محتاج الی فعلہ، مگر اس برے کام کے کرنے کی طرف خدا کیا ہے؟ محتاج ہے۔
چوتھی صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یکون عالمن بہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شے کے بارے میں عالم ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، وغیر مجبور علیہ، اور اس کو انجام دینے پر وہ مجبور بھی، کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نعوذ باللہ ڈنڈا بھی نہیں رکھا ہوا کہ یہ کام انجام دے، ولا یحتاج الیہ، اور اسے اس برے کام کے العیاذ باللہ انجام دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو پس نتیجہ کیا نکلا کہ فَيَنْحَسِرُ فِي أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ لَهُ تَشْهِيًّا وَعَبَثًا وَلَهْوًا، کہتے ہیں کہ ان چار صورتوں میں سے اگر کوئی ایک صورت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان چار صورتوں میں سے اگر ایک صورت بھی آپ نہ مانیں کہ کوئی ایک صورت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لہو، اس ظلم کو انجام دینا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فعل جو ظلم پر کیا ہے مشتمل ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عبث ہو جائے گا، یہ لہو و لعب ہو جائے گا، یہ خواہشات نفسانی کو چاہتے ہوئے ہو جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے ہم نے ایسے لہو اور عبث اور فضول پیدا نہیں کیا۔ لہذا ہم شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ ہے وَكُلُّ هَذِهِ الصُّوَرُ وَكُلُّ هَذِهِ الصُّوَرِ مَحَالٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، یہ جو آپ تمام صورتیں بنا رہے ہیں یہ سب کی سب خدا پر محال ہے۔ کون سی پہلی صورت آپ نے کیا بنائی؟ کہتے ہیں ان یکون جاہلا بالامر، نہ اللہ تعالیٰ کسی امر سے بھی جاہل نہیں ہے، اس کا عالم ہونا اس کی عین ذات ہے، تستلزم النقص، کیونکہ اگر ہم خدا کو جاہل مانتے ہیں تو اس میں نقص لازم آئے گا۔ اچھا دوسرا وَهُوَ مَحْضُ الْكَمَال، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ محض کمال ہے، محض کمال۔ ان یکون عالما بہ ولکنہ مجبورا علی فعلہ، نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی کام انجام دینے پر مجبور، کسی برے کام کو ترک کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، آپ اور ہم محتاج ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ ٹھیک ہے عالم تو ہے، مجبور بھی نہیں ہے، مگر اس کے انجام دینے کی طرف محتاج ہے، نہ، وہ کسی کام کے انجام دینے کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا چوتھا کہ عالم ہے، مجبور بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، بس انجام دے رہا ہے لہو و لعب کی بنا پر، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی کسی کام کو لہو و لعب کی بنا پر انجام نہیں دیتا۔ فرماتے فَيَجِبُ أَن نَحْكُمَ، پس ضروری ہے ہم شیعہ خیر البریہ کے لیے کہ ہم یہ حکم لگائیں انہ منزہ عن الظلم وفعل ما هو کبیح، اللہ تعالیٰ ہر کبھی کے انجام دینے اور ہر قسم کے ظلم سے پاک و پاکیزہ ہے۔ غیر ان بعض المسلمین جوزا، مگر یہ کہ بعض مسلمانوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز قرار دیا ہے، جوز علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز قرار دیا ہے کیا؟ فعل القبیح، العیاذ باللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا انجام دیتا ہے؟ کبھی برا فعل انجام دیتا ہے۔ تقدست اسماؤہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ کے نام اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ فَجَوَّزَ أَن يُعَاقِبَ الْمُطِيعِينَ، کہتے ہیں پس اشاعرہ ہیں، مسلمانوں میں سے اشاعرہ ایک فرقہ ہے، اشاعرہ معتزلہ یہ ابنائے عامہ کے فرقے ہیں۔ دو فرق ہیں مسلمانوں میں، ایک ہے ابنائے عامہ، دوسرا ہے ابنائے خاصہ۔ ابنائے خاصہ سے مراد مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ہے۔ ابنائے عامہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل سنت۔ اہل سنت میں پھر علم کلام میں دو فرقے ہیں، ایک ہے اشاعرہ اور دوسرے ہیں معتزلہ، یہ سب اہل سنت کے فرقے ہیں۔ اشاعرہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فعل کبھی ہی فعل انجام دے سکتا ہے۔ فَجَوَّزَ أَن يُعَاقِبَ الْمُطِيعِينَ، پس اشاعرہ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ اللہ تعالی فرما برداروں کو
عقاب دے سکتا ہے، جہنم میں ڈال سکتا ہے، وَيُدْخِلِ الْجَنَّةَ الْعَاصِينَ، اور گناہ گاروں کو جنت بھی ڈال سکتا ہے۔ یعنی یزید کو جنت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یزید کو جنت میں ڈال دے گا۔ بَلِ الْكَافِرِينَ، کہتے ہیں گناہ گاروں کی بات چھوڑو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کافروں کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ وَجَوَّزَ أَن يُكَلِّفَ الْعِبَادَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر بھی تکلیف دے سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ يُعَاقِبُهُمْ عَلَىٰ تَرْكِهِ، اور طاقت سے بڑھ کر بھی خدا نے تکلیف دی ہے، اور اگر وہ چھوڑ دے اور اس کی فرما برداری نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی انہیں سزا بھی دے گا۔ وَجَوَّزَ أَن يَصْدُرَ مِنْهُ الظُّلْمُ وَالْجَوْرُ وَالْكِذْبُ وَالْخِدَعُ، کہتے ہیں کہ اور اشاعرہ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ظلم بھی صادر ہو سکتا ہے، زیادتی بھی صادر ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی صادر ہو سکتا ہے، اور دھوکہ بھی صادر ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ دھوکہ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ظلم اور زیادتی بھی کر سکتا ہے۔ وَأَن يَفْعَلَ الْفِعْلَ بِلَا حِکْمَةٍ وَغَرَضٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ وَفَائِدَةٍ، کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کام انجام دے سکتا ہے جس میں نہ کوئی حکمت ہو، یعنی حکمت کا مطلب ہے جس میں کوئی درستی نہ ہو، نہ کوئی غرض ہو، نہ کوئی مصلحت ہو، نہ کوئی فائدہ ہو، ویسے جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ بے حجت، دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے انہو بے حجت، یہ دلیل بناتے ہوئے لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، کہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں، لا یسأل اما یفعل، جو کچھ خدا کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہم یسألون، جبکہ لوگوں سے سوال ہوگا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَرُبَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَوَّرُوهُ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِمُ الْفَاسِدَةِ، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات، ربا بمانا بسا ہوتا، بسا اوقات ان لوگوں کی مثالیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھ رکھا ہے اپنے فاسد عقیدہ کی بنا پر، کیا سمجھ رکھا ہے؟ ظالمن، کہ اللہ کیا ہے؟ ظالم ہے، جائرن، اللہ زیادتی کرنے والا ہے، سفیہن، العیاذ باللہ اللہ کیا ہے؟ مجنون ہے، لائمن، اللہ تعالیٰ ایسے لعب و لعب انجام دینے والا ہے، کاذبن، اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ جھوٹا ہے، مخادعن، دھوکہ دینے والا ہے، یفعل القبیح ویترک الحسن الجمیل، ہاں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیح کو انجام دیتا ہے اور اچھے اور خوبصورت کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، ہم شیعہ خیر البریہ کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام قسم کے کاموں سے بلند و بالا ہے، علوا کبیرا، اور ایسا بلند ہے کہ جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، نہ کوئی ظلم چھو سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی چھو سکتی ہے، نہ کوئی لعب و لعب، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھی نہیں چھو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ بِعَيْنِهِ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ یہی بذات خود کفر ہے۔ وَقَدْ قَالَ اللہ تعالیٰ فی محکم کتابہ، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی محکم اور متقن کتاب میں فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ظلم و زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وقالا، اور فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو بھی پسند۔ تیسرا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ اور ہم نے زمین و آسمان کو خلق اور اس کے جو درمیان ہے وہ فضول پیدا نہیں کیا۔ قال وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اور فقط اللہ کی
عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اِلیٰ غیر ذالک من الآیات الکریمہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات کریمہ ہیں تو جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر کام حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے اس بات سے کہ تو نے اس کائنات کو حق کے علاوہ پیدا نہیں کیا، تو نے اس کائنات کو خلق کیا ہے تو حق پر کیا ہے، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ حق اور سچ کے مطابق کیا ہے، ظلم اور زیادتی کے مطابق نہیں کیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔